आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत की मनाज़िल की, कि ये शरीयत है क्या चीज़ और तरीक़त क्या है, हकीकत क्या है, मारिफत क्या है। तो मेरे भाइयों, ये सारे वो इल्म हैं जो कुरान मजीद में मौजूद हैं, कुरान मजीद और अहदीस रसूल में मौजूद हैं। शरीयत कहते हैं कौल, कौल भी मौजूद है। तरीक़त कहते हैं फेल, कम काम का करना, ये भी मौजूद है। हकीकत खुदाबंदी भी मौजूद है, मारिफत खुदाबंदी भी मौजूद है, कुरान में मौजूद है। मगर हमें कुरान की वो आयतें नहीं सुनाई जाती जहां पर अल्लाह का इरफान मिले। हमें सिर्फ वो आयतें आजकल सुनाई जाती हैं जिससे फिरका चमके, जिससे आपका फिरका जो बनाया हुआ है, लोगों ने अपने अपनी कह ले एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं और अपने आप को सच्चा साबित करने की हर नाकाम कोशिश करते हैं और अपनी मशहूरी के लिए बस वो उस बात पर डटे हुए हैं कि जो बात बिल्कुल वो कह ले उनकी बात कुरान और हदीस में ही नहीं होती। आज हम बात करेंगे जो लोग कहते हैं शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत है क्या चीज़। आइए हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, अश्शरियतु अक़वाली, शरीयत मेरा कौल है, यानी जो मैं फरमाता हूँ ये शरीयत है। अत्तरीक़तु अफ़आली, तरीक़त मेरा फेल है। अल हकीकतु अहवाली, हकीकत मेरा हाल है। अल मारिफातु सिर्री, मार्फत मेरा राज है। अब जो रसूल अल्लाह फरमाएं वो शरीयत है। रसूल अल्लाह उसको पर अमल पहले खुद अमल करते थे। रसूल अल्लाह उस पर अमल करके उस पर को अपने उस मुकाम को वारद कर लें तो इसका नाम तरीक़त है। जब बंदे पर वो मुकाम वारद हो गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वारद हुआ तो अल्लाह ने उस पर मुकाम हकीकत को खोल दिया कि बंदे मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने खुदा को पहचान लिया। और उसके बाद मुकाम मारिफत, इरफान, खुदा का आरिफ बनना। उसके बाद जब बंदे को अपनी पहचान हुई तो हजूर पाक ने फरमाया अल मारिफातु सिर्री, फिर मारिफत मेरा राज है, यानी फिर पहचान हो गई तो वो बात राज में आ गई। अब ना बता सका ना छुपा सका, बता भी नहीं सका छुपा भी ना सका। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ऐ निश्क जिनाते हड्डी रचिया यो ते फिर दे चुप चपाते हूँ, लू लू दे मुड लख जबाना ओते कर दे गूंगी बातें हूँ। यानी जिनके अंदर वो इसमें जात समा गया हो, इसमें जात समा गया हो, वो चुप भी रहे तो बात कर रहे हैं क्योंकि उनको इसमें अल्लाह जात मिल गया है। अब वो छुपा हुआ नहीं रह सकता। तो मेरे भाइयों, शरीयत वो चीज है जो कानून बताया जाए, तरीक़त वो है जो अपनाया जाए, हकीकत वो है जो निकले, मारिफत वो है जो पहचान में ले जाए। ये चारों मनाज़िल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इन चारों पर अमल किया है। अब कोई बंदा कहे नहीं बस शरीयत काफ़ी है, तो मेरे भाइयों शरीयत अगर काफ़ी है तो नमाज पढ़ना मुकाम शरीयत है। मगर मिराज अस्सलातु मिराजल मोमिनीन, नमाज मोमिन को मिराज करवाती है, अल्लाह का दीदार करवाती है, ये मुकाम तरीक़त है। अब कोई कहे नहीं जी हमें शरीयत की जरूरत है, तरीक़त की जरूरत नहीं, तो तरीक़त की जरूरत कैसे नहीं होगी। रसूल अल्लाह फरमाते हैं तरीक़त ये है, ला सलाता इल्ला बिहज़ूरुल क़ल्ब, तेरी नमाज ही नहीं हो सकती जब तक तेरा दिल जिंदा ना हो जाए। तरीक़त कहती है नमाज पढ़ साथ दिल को जिंदा कर। तरीक़त कहती है, रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ तू अल्लाह को देख रहा है, जैसे कर अल्लाह तुझे देख रहा है। तो ये क्या है? ये तरीक़त है, उस जात के रूबरू होना, उस जात को पर अपनी तवज्जो मरकूज करना। सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं इस हदीस के मफ़हूम में कि हम अल्लाह को तो नहीं देख सकते,
رسول اللہ فرماتے ہیں جو اشارہ دیا سلطان بہو نے کہ رسول اللہ کے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں اللہ ذات کو دیکھ رہے ہیں چمکتا ہوا، نہیں تو اس میں اللہ ذات آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقام طریقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنا اس میں اللہ ذات نماز میں یعنی خدا کو دیکھے، خدا سے ہم کلام ہو کہ خدا کی حقیقت بندے پر کھل جائے، بندے پر اللہ تعالیٰ کے راز کھل جائیں، اتنا اس کو مقام حقیقت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مقام معرفت، جب آپ کو پہچان ہو جائے اللہ آپ کو اپنا راز بنا لے گا۔ الانسان سری وانا سرہ، حدیث قدسی میں آتا ہے انسان اللہ کا راز ہے اور اللہ انسان کا راز ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے راز ہیں، اب دونوں جدا نہیں ہیں، انسان خدا کی ذات میں، خدا انسان کی ذات میں۔ اللہ تعالی بندہ کے قلب سلیم میں۔ اب شریعت پھر کہہ دوں اس قول کا نام ہے جو صرف بیان تک ہے۔ طریقت مثال کے طور پر پھر ہم نماز کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلمہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ شریعت کہتی ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب طریقت کہتی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ بندے کے اندر نہ باہر، اندر بھی معبود ہے نا، جیسا قرآن میں آیا ہے نبی آپ نے اس بندے کو نہ دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اتنی ہوائے نفسانی ان کے اندر ہے جو خدا بن کر بیٹھے ہیں۔ تو اس کے اندر کے بتوں کو ختم کرنا ہے۔ طریقت یہ کہتی ہے کہ لا الہ صرف کہو نا، لا الہ کر کے بھی دکھاؤ، یعنی میرے اندر کوئی بھی اب خواہش نہیں ہے، یہ طریقت ہے۔ اب میرے اندر کوئی بھی معبود باطلہ نہیں ہے، دنیاوی لذت دنیاوی خواہش نہیں ہے، ہرس طمع لالچ شہوت دنیا داری میرے اندر نہیں ہے۔ لا الہ کوئی بھی معبود یعنی نفسانی خواہش نہیں ہے، نہ اندر نہ باہر۔ لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ طریقت کہتی ہے۔ اور حقیقت کہتی ہے کہ الا اللہ سوائے اللہ کے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے سوائے اللہ کے تو بندے پر اللہ کی حقیقت کھلتی ہے۔ محمد رسول اللہ، پھر جناب محمد رسول اللہ اس کو اپنی مجلس محمدی میں بلا کر اللہ کا راز عطا فرما دیتے ہیں، یہ مقام معرفت عطا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ اللہ کا راز اور اللہ کی معرفت دیتے ہیں۔ تو یہ شریعت بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم حج کو دیکھتے ہیں۔ اب احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، سر سے گنجے ہو کر احرام باندھ کر دنیا داری سے بے خبر ہو کر۔ اب صرف وہ 2 گھنٹے کے طواف تک ہم نے دنیا داری سے بے خبر ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہونا ہے تو ایسے اللہ کے ساری زندگی کے لیے ہو جاؤ، ساری زندگی کے لیے مثال احرام نہ باندھ لو، ساری زندگی کے لیے عاجزی اختیار کر لو، انکساری اختیار کر لو کہ تم 24 گھنٹے اس خدا کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہو۔ یہ اس کی حقیقت ہے حج کی اور عمرے کی۔ تو میرے بھائیوں ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، اس کو مقام طریقت حقیقت اور معرفت کہا جاتا ہے۔ شریعت کے بغیر طریقت نہیں، طریقت کے بغیر حقیقت نہیں، اور حقیقت کے بعد معرفت نہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پہلے مقام شریعت جو اولیاء اللہ نے بیان کیا، دوسرا طریقت حقیقت معرفت، اس کے آگے مقام عشق مقام فقر، پھر اللہ اس کو عشق عطا کرتا ہے، پھر مقام فقر عطا کرتا ہے۔ اور فقر جب مکمل ہو جائے تو الفقر، جب فقر اتم الفقر فہو اللہ، جب فقر تمام ہوا اس پر اللہ کی چادر صبغت اللہ کی آ گئی، تو اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ تو میرے بھائیوں اب بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی پیر صاحب تو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ علماء نے کہا، اولیاء اللہ نے کہا، عرفاء نے کہا، صوفیاء نے کہا کہ شریعت مانند دریا کے ہے، طریقت مانند کشتی کے ہے، حقیقت مانند ملا کے ہے، معرفت مانند دریا پار ہونے کے ہیں۔ جب کوئی طالب صادق کشتی میں جاتا ہے تو کشتی دریا میں ہوتی ہے،
یعنی کہ اس کی طریقت کی کشتی شریعت میں چلتی ہے، یعنی کسی کا بیعت ہوتا ہے تو رہتا شریعت میں ہی ہے، اور وہ اس کشتی کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اور جو ملاح ہوتا ہے کشتی چلانے والا، اسے مرشد کہا جاتا ہے، وہ مقام حقیقت ہے۔ اور جب معرفت یعنی دریاؤ پار چلا جاتا ہے، جیسا بابا بلے شاہ نے فرمایا، جد میں سبق عشق دا پڑیا، دریا ویخ وحدت دا بڑیا، گھمڑ گھیری دے وچ اڑیا، من شاہ عنایت لایا پار۔ مرشد کے بغیر آپ کو کوئی معرفت نہیں دے سکتا، یہ تو ایک شرط ہے، کیونکہ مرشد وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے پسند کر کے مقام معرفت عطا کر کے اپنی مسند رسول اللہ پر بٹھا لیا ہے۔ اس کے بغیر آپ کبھی بھی معرفت خداوندی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کا علم بھی قرآن میں ہے، طریقت کا بھی قرآن میں ہے، حقیقت کا بھی قرآن میں ہے، اور معرفت کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے، مگر افسوس ہے ہمیں آج ان باتوں کا بتایا نہیں جاتا۔ ان باتوں کا بتائیں گے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا، جناب غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی، حضرت داتا علی حجویری، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت سلطان باہو، حضرت فقیر نور محمد صاحب سروری قادری، حضرت فقیر عبد الحمید صاحب، جو اس فقیر سائی محبوب پیر کے مرشد کامل و کمل ہیں، کہ جنہوں کی بارگاہ میں غلامی کر کے اس فقیر نے یہ علم حاصل کیا، جو ادنا سا علم آپ کو یہ فقیر بیان کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شریعت سیکھیں، نال ساتھ طریقت بھی سیکھیں، یعنی اس کو اپنے اوپر وارد کریں۔ ایسے کہہ لیں کہ شریعت اللہ، طریقت للہ، حقیقت اللہ اور معرفت ہو۔ شریعت والے کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، طریقت کہتے ہیں للہ اس کی طرف چلو، حقیقت کہتے ہیں وہی ہے سب کچھ، ہو والے کہتے ہیں وہی ہو والے کہتے ہیں وہی ہے، میں ہوں ہی نہیں۔ یہ مقام معرفت ہے۔ اگر مقام معرفت سیکھنا چاہتے ہو تو کسی اہل معرفت کے پاس جانا پڑے گا، جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی ہے، جس کو اللہ کا عرفان مل گیا ہے، جس کو اللہ نے اس میں ذات عطا کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کے پاس جا کر شریعت کا علم بھی لیں، طریقت کا یعنی شریعت کے بعد اس کو اپنائیں، وارد کریں، اس باطنی مرتبے کو، ظاہر کو ہی نہ بس بناتے رہے، باطن کو بھی بنائیں، جو حقیقت میں زندہ و جاوید، قبر میں بھی زندہ رہنا ہے۔ پھر حقیقت محمدی سے واقف ہوں، پھر حقیقت خداوندی سے واقف ہوں، پھر معرفت الہی کی سیر کریں، پھر سارے جہانوں کی سیر کریں، اور اللہ کی حو میں فنا ہو جائیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم شریعت کے ساتھ طریقت کا علم بھی سیکھیں گے، جیسا قرآن میں آیا، جناب موسیٰ حضرت خضر سے طریقت کا علم سیکھنے کے لیے ساتھ گئے تھے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ جب حضرت خضر نے کہا تھا، قرآن میں آیا، ہم نے خضر کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، یعنی علم معرفت عطا کیا تھا، جو جناب موسیٰ سیکھنے کے لیے جناب خضر کے پاس گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ علم وہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ، جو 1400 صحابہ، اصحاب صفہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن میں حضرت سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں، حضرت مقداد ہیں۔ ان صحابہ میں وہ فقر محمدی اور شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت ان صحابہ کو رسول اللہ نے سکھائی تھی۔ اس لیے تو آپ حدیث پڑھ لیں، بہت سے صحابہ حضرت ابو ذر غفاری کے نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے دور میں ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا کہ ان کی حدیث لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ ایسی فقر کی حدیثیں بیان کرتے تھے، لوگوں کو سمجھ سے باہر تھی، تو ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا ابو ذر غفاری کو، اور پھر ان کو مولا علی کھانا دینے کے لیے جاتے تھے اس صحرا میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ معرفت تو چلتی آ رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بخاری میں موجود ہے، مجھے رسول اللہ نے وہ علم بھی عطا کر دیا ہے، اگر میں بتا دوں لوگ مجھے قتل کر دیں۔ ایک علم تو میں بیان کر رہا ہوں، دوسرا علم میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ابو ذر غفاری بولتے تھے، سلمان فارسی بولتے تھے، ابو ایوب انصاری بولتے تھے، مولا علی نے نہج البلاغہ میں اس علم کی بات کی۔
تو میرے بھائیوں وہ کون سا علم تھا؟ وہ تھا طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا۔ ان علوم کو بھی سیکھیں۔ ارے یہ تو وہ علم ہے جو ظاہر ہو گئے ہیں، نہیں تو سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ علم اس قدر زیادہ ہے کہ جب میں خداوند کی بارگاہ میں عرض کی تو لاکھوں طرح کے علم میں باہو سلطان کے سینہ پر کھلے، اور میں نے کہا حبل المزید، خداوندہ مجھے اور ایسا علم عطا فرما۔ تو سلطان باہو کی آپ کتابیں پڑھ لیں، ساری کی ساری 40 کتابیں جو اب فارسی سے اردو میں ہیں، یہ ساری کی ساری توحید سے، معرفت سے بھری ہوئی ہیں، الہام الہی سے لکھی گئی ہیں، القا الہی سے لکھی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ علم ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی مشکل کشا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام حسن عسکری، اور حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو ان کے بعد سینہ بہ سینہ معروف کرخی، جنید بغدادی سری سختی، اور پھر غوث اعظم، اور پھر ایسے سینہ بہ سینہ کلاچی شریف میں فقیر نور محمد صاحب، فقیر عبدالحمید صاحب تک، اور ان کے صاحبزادہ فقیر ہارون احمد، فقیر شاہ گل احمد صاحب، اور ان سے اس فقیر حقیر سائی محبوب پیر تک وہ علم معرفت چلتا ہوا آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرہ کے سینے سے، مولا علی فرماتے ہیں میں نے سارا علم رسول اللہ کے سینے سے حاصل کیا، یعنی مجھے محمد رسول اللہ نے سینے سے سینہ لگا کر وہ علم عطا فرمایا۔ جیسا ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابن عربی بھی کہتے ہیں کہ مجھے مولا علی باطن میں ملے اور انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر سارا اپنا علم باطن عطا فرما دیا، علم معرفت عطا کر دیا۔ اور یہی بات فقیر نور محمد صاحب نے عرفان شریف میں لکھی ہے کہ مجھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے سینے سے لگایا اور اپنا سارا فقر سلطانی عطا فرما دیا۔ ارے یہ تو وہ علم ہے جو سینہ بہ سینہ ملتا آج اولیاء اللہ کے سینوں میں چمک رہا ہے، کہیں وہ مثنوی شریف کے روپ میں، اور کبھی وہ کشف المحجوب کے روپ میں علم معرفت، اور کبھی وہ عرفان شریف کی صورت میں علم معرفت دنیا میں مشہور ہے اور دنیا میں چل رہا ہے، جہاں سے توحید کے رند وہ جامع عرفان پی رہے ہیں اور اللہ کی مستی میں گم ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جہاں شریعت ضروری ہے، طریقت، حقیقت اور معرفت، اپنی پہچان بھی بڑی ضروری ہے۔ انسان کو خدا نے پہچان کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، ان ساری منازل کے اللہ مجھے اور آپ کو درجہ عطا فرمائے، اور اس کے بعد مقام عشق اور مقام فقر کے بھی اللہ لازوال دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔